Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सूरतुल फातिहा का जायजा लेंगे इंशाअल्लाह। और उस जायजे में हमारी जो मेन बात होगी वो ये कि सूरतुल फातिहा एक वादा है। इसके बारे में आज हमने पढ़ना है, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह आज हमारा प्लान क्या होगा? आज की क्लास में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमें हर नमाज में सूरतुल फातिहा को पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया है। ये हमने बात देखी थी ना पीछे। इससे पहले हमने पढ़ा था ना कि सूरतुल फातिहा को नमाज की हर रकत में पढ़ने का हुक्म दिया गया है। तो आज हम ये देखेंगे कि सूरतुल फातिहा को हर नमाज में पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया है, उसकी वजह क्या है। इससे पहले हमने पढ़ा है कि सूरतुल फातिहा एक बहुत अजीम सूरत है। जी बिल्कुल, हमने ये पढ़ा है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल फातिहा के बारे में हमें ये भी बताया था कि सूरतुल फातिहा जैसी सूरत इससे पहले कभी किसी आसमानी किताब में नाज़िल नहीं हुई। ऐसी सूरत ना तो तौरात में है, ना ज़बूर में है, और ना इंजील में है, और ना ही कुरान पाक में इस जैसी कोई और दूसरी सूरत है। यानी सूरतुल फातिहा की ये अज़मत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस जैसी सूरत पहले कभी किसी आसमानी किताब में नाज़िल नहीं हुई, और ना ही कुरान पाक में इस जैसी कोई और सूरत है। यानी ये बहुत ही कोई ख़ास सूरत है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये भी बताया कि सूरतुल फातिहा उम्मुल कुरान और असासुल कुरान है, यानी कुरान की जड़ और बुनियाद है। और फिर ये भी कि सूरतुल फातिहा अश-शाफिया यानी शिफा बख्शने वाली सूरत है, और ये कि इसे पढ़कर दम किया जा सकता है, जिससे बीमारी में शिफा और तकलीफ से निजात मिलती है। ये लें सूरतुल फातिहा की और दो तीन चीजें अहम पता चली। एक तो ये कि सूरतुल फातिहा को उम्मुल कुरान और असासुल कुरान कहा गया है। सूरतुल फातिहा अश-शाफिया यानी शिफा बख्शने वाली सूरत है। यानी ये शिफा बख्शना के मतलब बीमारी में ठीक कर देने वाली सूरत, और इसे दम किया जा सकता है, इसे पढ़ के दम किया जा सकता है। यानी जब हम इसे पढ़कर दम करते हैं तो इससे बीमारी में शिफा और तकलीफ से हमें निजात मिलती है। ये सब हक है, सच है और बहुत अहम है। लेकिन हमारा सवाल ये होगा कि वो कौन सी बात है या क्या वजह है कि हमें हर नमाज में सूरतुल फातिहा को पढ़ने का हुक्म दिया गया है। यानी इस बात को हमें समझने की जरूरत है। वो समझने की हम कोशिश करेंगे कि ये अपनी जगह ये बातें सारी सही हैं कि सूरतुल फातिहा बहुत अजीम सूरत है, और अशाफिया है, शिफा बख्शने वाली है, दम करके पढ़ी जा सकती है, और इस जैसी कोई सूरत जो है किसी आसमानी किताब में नाज़िल नहीं हुई। लेकिन फिर भी हम ये सोचेंगे कि इसको हमें हर रोज पढ़ने का, हर नमाज में पढ़ने का हुक्म क्यों दिया गया है। और ये हम अगले नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। हम पढ़ रहे हैं कुरान क्लास में सूरतुल फातिहा का जायजा, और जायजा में हम बात करेंगे कि ये एक वादा है। सूरतुल फातिहा एक मुआहिदा है। वादा है यानी एक मुआहिदा है। सूरतुल फातिहा हकीकत में हमारा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किया गया एक वादा है, और हर वादे या मुआहिदे या कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट की तरह इसके भी तीन बुनियादी हिस्से हैं।
یعنی جب بھی آپ کوئی کانٹریکٹ دیکھتے ہیں نا، کوئی معاہدہ دیکھتے ہیں، تو اس کے ہمیشہ 3 حصے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے سورۃ الفاتحہ کے بھی 3 حصے ہیں۔ چلیں دیکھتے ہیں یہ کون سے حصے ہیں۔ کسی بھی معاہدے میں سب سے پہلے فریقین کی پہچان ہوتی ہے، تاکہ پتہ چلے کہ معاہدہ کس کس کے درمیان ہے۔ یعنی جو بھی معاہدہ آپ دنیا میں اٹھا کے دیکھ لیں، تو اس معاہدے کا سب سے پہلا حصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ معاہدہ کس کس کے درمیان ہے، اس کے فریق کون ہیں۔ فریقین کی پہچان ہوتی ہے ہر معاہدے میں۔ سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیات میں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، ہمارا یہ وعدہ کس سے ہے۔ تو جواب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے جہانوں کا رب ہے، وہ بڑا محبت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے، اور وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ یعنی یہ 3 آیات اللہ رب العزت کی پہچان ہے۔ اس کے بعد پہچان کے بعد ہر معاہدے میں شرائط ہوتی ہیں کہ پہلا فریق کیا کرے گا اور دوسرے فریق کے ذمے کیا کام ہوگا۔ اس مناسبت سے سورۃ الفاتحہ کی 4تھی آیت میں ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یعنی یہ ہم نے وعدہ کر لیا کہ ہمارے ذمے یہ کام ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد کی 3 آیات میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دیں، وہ رستہ جو نیک اور صالح لوگوں کا رستہ ہو، نہ کہ ایسے لوگوں کا رستہ جن پر آپ کا غضب اور عذاب نازل ہوا ہو، اور نہ ایسے لوگوں کا رستہ جو کہ سیدھے رستے سے بھٹک کر گمراہ ہو گئے ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کی طرف ہمارا جو وہ کام ہے وہ کیا، یعنی ہم نے کہا کہ ہم یہ کام کریں گے اور آپ ہمارے لیے یہ کام کر دیں، اور وہ کیا تھا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ ہم نے وعدہ کیا، یہ ہماری طرف کی شرط ہو گئی، اور دوسری طرف شرط یہ کہ اللہ رب العزت آپ ہمیں جو ہے وہ سیدھا رستہ دکھا دے۔ اس کے بعد اس ترتیب سے، اگر اس ترتیب کو آپ دیکھیں تو اس ترتیب سے سورۃ الفاتحہ ایک مکمل معاہدہ یا کانٹریکٹ ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نماز میں دہرانے کا حکم دیا ہے تاکہ ہم اسے یاد رکھیں۔ یعنی اس معاہدے کو، اس کانٹریکٹ کو اللہ رب العزت نے ہمیں دہرانے کا یا یاد رکھنے کا ایسا انتظام کیا ہے کہ ہم اسے ہر نماز میں یاد رکھیں، اور ہمیشہ ہر روز 5 بار اس کو، یعنی 5 بار یعنی ہم 17 بار، یعنی 5 نمازوں میں ہم 17 بار اس کو دہراتے ہیں، اس معاہدے کو۔ اس کے بعد نیکسٹ میں ہم جائیں گے تو ہم کہیں گے کہ الحمدللہ، یعنی اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم نے یہ جانا کہ جب ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ یا ایک معاہدہ کر رہے ہوتے ہیں، جس میں ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، ان لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا رستہ جو تیرے غضب کا نشانہ بنے، اور نہ ان لوگوں کا رستہ جو سیدھی راہ سے بھٹک گئے اور گمراہ ہو گئے۔ یعنی یہ ہمارا وعدہ ہے اللہ رب العزت سے۔ اچھا، نیکسٹ پوائنٹ کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم نے ایک متفق علیہ حدیث قدسی کا مطالعہ کیا تھا۔ متفق علیہ کیا چیز؟ یعنی وہ بات جس پر سب لوگ راضی ہوں، سب لوگ اس کو سچا اور صحیح مانتے ہوں، وہ ہے متفق علیہ۔ اور حدیث قدسی یعنی وہ بات جو اللہ رب العزت نے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لفظوں میں ہمیں وہ بات بتائی ہو اور سمجھائی ہو۔
تو اس حدیث قدسی کا ہم نے جو مطالعہ کیا تھا، جس میں بتایا گیا تھا کہ جب ایک مسلمان نماز میں توجہ سے اور اللہ رب العزت کو حاضر و ناظر جانتے ہوئے سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ہر آیت کا جواب دیا جاتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ جب ہم یہ وعدہ دہراتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمارے ساتھ اس وعدے کو دہراتا ہے، یعنی اللہ رب العزت کے اس آیت کے اس سورت کی ہر آیت کا جواب دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جب یہ وعدہ دہراتے ہیں تو اللہ رب العزت بھی ہمارے ساتھ وہ وعدہ دہراتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ وعدے کا سچا کوئی نہیں، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اس وعدے کے مطابق ٹھیک طریقے سے اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ لازماً ہماری مدد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یعنی ہم نے جب یہ وعدہ کیا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو اگر ہماری عبادت سچی ہوگی، اگر ہماری عبادت صحیح ہوگی تو ہمیں اللہ رب العزت کی مدد ہر معاملے میں، ہر اچھی بات میں ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ زندگی گزارنے کی ایک ٹپ ہے، یہ زندگی گزارنے کا ایک فارمولہ ہے کہ ہم صرف ایک کام کر لیں، ہم اپنے وعدے کو پورا کر لیں، ہم صرف اللہ رب العزت ہی کی عبادت کریں اور صرف اللہ رب العزت ہی سے مدد مانگیں تو ہماری زندگی دنیا اور آخرت دونوں میں انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے، ان باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا نصیب فرمائے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کی طرح آپ کا کلاس ورک کیا ہے کہ آپ نے 4 سوال بنانے ہیں آج کے ٹاپک پر۔ آج جو ہم نے باتیں کی ان پر 4 سوال بنانے ہیں، اور آپ کا ہوم ورک کیا ہے کہ آپ نے 4 لوگوں کو یہی بات آگے پہنچانی ہے، سمجھانی ہے، اور سورۃ الفاتحہ ایک وعدہ یا کانٹریکٹ ہے اور کس طرح سے ہے یہ ان کو سمجھانا ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے 3 حصے ہیں، وہ کون سے حصے ہیں وہ آپ نے لوگوں کو بتانے ہیں انشاءاللہ۔ کہ الحمدللہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو یہ ایک بہت اچھا اور نیک کام ہوگا۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کہ اللہ حافظ۔